पाकिस्तान ने सरहदों पे फौजें बढ़ा दी हैं और इसके साथ साथ अपनी एयर स्पेस मुकम्मल तौर पे बंद कर दी है। अब 30 अप्रैल तक पाकिस्तान के अंदर एक ख़ास जगह है जिसके ऊपर ना कोई जहाज़ आ सकता है ना कोई जहाज़ जा सकता है। ये ख़ास जगह कौन सी है और पाकिस्तान ने क्यों ये फ़ैसला किया, ये हम आपको आज के व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडियन एयर फोर्स ने भी अपनी मशक़ें शुरू कर दी हैं। अब वो मशक़ें क्यों कर रहे हैं, किस तरह कर रहे हैं और पाकिस्तान उसका किस तरह जवाब देगा, ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज दो इंतहाई बड़े कदम उठाए जाने वाले हैं। एक तो बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हो रही है, कौन कर रहा है और इसका मकसद क्या है, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और आज इमरान खान साहब एक बहुत बड़ा ऐलान करने वाले हैं। वो ऐलान क्या है ये भी आपको इसी व्लॉग में पूरी तफसील से बताएंगे। और अमेरिका ने इंडिया का साथ छोड़ दिया है और अब इंडिया क्या करेगा, कहाँ से अपना दोस्त तलाश करेगा, ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इसके साथ साथ इंडियंस ने ईरान के साथ भी छेड़छाड़ शुरू कर दी है। अब ईरान के साथ पंगा लेने की क्या ज़रूरत है, ये भी आपको इसी व्लॉग में बताया जाएगा। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ये याद रखें कि हर अच्छी बात सदका जारिया होती है। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो किसी न किसी के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हमने अपना कॉलम 0 पॉइंट अब ऑडियो फॉर्म में लॉन्च कर दिया है। आप इस लिंक पे क्लिक करके अब हमारे कॉलम सुन भी सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फर्रुख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, आज सबसे पहले तो आपको ये बताता जाऊं कि आपकी मोहब्बत या आपके जो कमेंट्स हैं वो इतना ख़तरनाक होते हैं कि इंडिया को मजबूरन हमारे इस चैनल को ब्लॉक करना पड़ गया अपने पूरे मुल्क के अंदर। ये समझे, ये आपका बयानिया है। ये जो हम बोलते हैं, जो आप नीचे बोलते हैं, इससे इंडिया इतना खौफजदा है। तो जब हमारी फ़ौज सामने आएगी तो उसके बाद उनकी हालत क्या होगी। हमारे DNA के अंदर शामिल है कि अपना दिफा हम जानते हैं कि हमें अपना दिफा किस तरह से करना है। और इस वक्त जो हमारी फ़ौजें सरहद पे पहुंच चुकी हैं, इस वक्त जो हमारी एयरफोर्स एक्टिव हो चुकी है, रेड अलर्ट हो चुका है, उसका क्या इंपैक्ट इंडिया के ऊपर हो रहा है, ये पूरी एक डिटेल स्टोरी है। ये आपको बताएंगे जावेद चौधरी साहब। अब वैसे मुझे बाजुका लगता है तुम ना अर्नब गोस्वामी बनते जा रहे हो और अर्नब गो है ना, आप अर्नब कम स्वामी बनते जा रहे हो। साहब मसला ये है, खड़े हो गए किसी वक्त तुम तकरीर ठोक दोगे। आपने अर्नब को सुना हुआ है? यार एक मरतबा मौका मिला वैसे। उसके बाद आपकी हालत क्या थी? यार बड़ा मजा आया, यकीन कर। मैं इतनी अच्छी इंटरव्यू में मैं बड़ा उदास बैठा हुआ था। मैंने वैसे लगाया, वो आया था ना यूट्यूब के ऊपर बाजुका, तो क्लिक किया ना, यार इतने ज़बरदस्त 15-20 मिनट मेरे गुजरे तुम अंदाजा नहीं कर सकते। मजा आया आपको? ओए हो हंसी यार, वो बंदा दोनों पाँव जोड़ के बोलता है और ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ अभी होने वाला है। ये मुझे लगता है कि ये वो शख्स होगा जो मोदी को मरवाएगा, इसमें कोई शक। ये बंदा मोदी का बहुत लाडला है। जो फिगर्स ये दे रहा होता है वही मोदी कोट कर रहा होता है। इसे इंडिया में भी साइको कहा जाता है। ये वो बंदा है जिसके मतलब अगर बस में हो ना तो ये बाकी सबको लड़वा के खुद छुप जाए कहीं पे, लेकिन ये जंग जरूर करवा दे, किस तरह से जंग हो जाए। और इसकी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी तरह से इंडिया इस जंग के अंदर कूद पड़े, पिट पिटा के वापस जाएगा तो उसके बाद उसे बचाने का बयानिया भी इसी के जिम्मे होगा। और वो कहते हैं ना, इंसान अपनी कंपनी से पहचाना जाता है, तो मुझे लगता है नरेंद्र मोदी साहब अपनी कंपनी से पहचाने जाते हैं। मेहरबानी करके बंदे बदलें, ये मरवा देंगे आपको। ये तो खुद अपने आप को आग लगा के आपके साथ लिपट जाएंगे। मैं वैसे व्लॉग की तरफ जाने से पहले एक वजाहत करना चाहता हूँ। जो हमारा पिछला व्लॉग था उसके अंदर हमने ये बताया था कि जो LOC है उसके ऊपर पाकिस्तान ने अपने वेपन्स वहाँ पे पहुँचा दिए हैं। उसमें बहुत सारे लोगों ने ये समझा कि शायद स्ट्रेटेजिक वेपन्स जो है ना वो हमने कश्मीर के अंदर शिफ्ट कर दिए, जो ज़ाहिर मुमकिन नहीं है। कश्मीर के अंदर स्ट्रेटेजिक वेपन्स तो पाकिस्तान कभी भी शिफ्ट नहीं करेगा। ये टेक्टिकल वेपन्स हैं और टेक्टिकल वेपन्स जो होते हैं ज़ाहिर है वो भी बड़े ज़बरदस्त किस्म के वेपन्स हैं। तो वहाँ पहुँचा दिए गए हैं क्योंकि पाकिस्तान को महसूस ये होता है कि LOC के ऊपर कोई गड़बड़ करेगा। मेरा अपना ज़ाती ख्याल यही है कि सबसे पहले जो गड़बड़ इंडिया करने की कोशिश करेगा वो समानी जो इलाका है ना उस साइड पर करने की कोशिश करेगा। पिछली मरतबा अभिनंदन भी वहीं से पकड़ा गया था। वो एक साइट है जहां से इंडियन अपने आप को ज़्यादा सेफ महसूस करते हैं, तो वहां से ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करेंगे। बस लोगों का ख्याल है कि शायद मरीद के या भावलपुर की तरफ कोई हरकत की जाएगी। मुझे लगता है कि वहाँ पे सेटल एरिया के अंदर कोई ऐसी गड़बड़ की जाएगी क्योंकि उसके अंदर वहाँ लोगों के मरने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो जब लोग मरेंगे तो फिर पाकिस्तान तो बदला लेगा और इंडिया ये सरदस्त अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो किसी ऐसी जगह पर मरेगा जहाँ सिर्फ कव्वे हों। अच्छा, मुझे बताइए, ये सेफ है? अभिनंदन पकड़ा गया और अभी इंडिया उस इलाके को सेफ समझता है?
پتہ نہیں, میرا خیال ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ہمارے پاس زیادہ بہتر پوزیشن ہے وہ. لیکن بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان نے اپنی سرحدوں پہ فوجیں بڑھا دی ہیں اور مسلسل فوجیں بڑھاتے چلے جا رہے ہیں. وہاں پہ ہماری فوجوں نے ڈرل شروع کر دی ہے اور اب انڈین سائڈ سے بھی ہماری فوجیں نظر آ رہی ہیں. وہاں پہ ٹینکس بھی نظر آ رہے ہیں, توپیں بھی نظر آ رہی ہیں, اور پھر ہمارے سولجرز وہاں پہ چلتے پھرتے بھی ان کو نظر آنا شروع ہو گئے. اب انڈیا کی طرف سے بھی یہ ظاہر ایک پریشر سرحدوں کے اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے. تو لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ فوجوں نے اس مرتبہ نہیں لڑنا, اس مرتبہ ڈرونز نے لڑنا ہے اور پاک فضائیہ نے لڑنا ہے اور میزائلز کے ساتھ جو کچھ ہوگا. تو لیکن اس کے باوجود افواج پاکستان جو ہے وہ اس وقت اپنے بارڈرز پہ ہے اور ان کی تعداد میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. انڈیا بیک سائڈ سے بھی پریشرائز کر رہا ہے پاکستان کو افغانستان کی طرف سے, اور اس کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کی توجہ اس سائڈ پہ بھی رہے کہ وہاں سے کوئی نہ کوئی ایسی گڑبڑ کر دی جائے جیسے کہ یہ ہے جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا ہے. اس ٹائپ کا کوئی واقعہ ہو پاکستان کے اندر کہ پاکستان کی توجہ جو ہے نا اس سائڈ پہ جائے, یا جو کنٹونمنٹس ہیں خیبر پختونخوا کے اندر یا بلوچستان کے اندر, وہاں پہ کوئی اٹیک ایسا کیا جائے کہ جس سے پاکستان کی توجہ بٹے. لیکن پاکستان اس معاملے میں بڑا سمارٹ ہے, اس سے کچھ لوگ بڑے تگڑے قسم کے وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں تاکہ جو بیک ہے وہ محفوظ رہے. اس کے ساتھ ساتھ اچھی اسٹریٹجی, میں معذرت خواہوں میں روکنا چاہتا ہوں, بڑی اچھی اسٹریٹجی بنائی ہے, 71 افغانی مروا دیے. ہاں وہ ظاہر ہے ان کا خیال یہ تھا کہ پاکستان شاید ویجیلنٹ نہیں ہے, پاکستان تو بہت زیادہ ویجیلنٹ ہے, اور افغانستان کے ساتھ انہوں نے اپنے معاملات بھی بڑے سیٹل کر لیے ہیں. اب افغان جو ہے نا وہ بھی اس وقت پاکستان کو سپورٹ کر رہے ہیں, گو کھل کے نہ پاکستان اعتراف کر رہے ہیں نہ وہ اعتراف کر رہے ہیں, لیکن ان کو پتہ ہے کہ پاکستان اس وقت مشکل وقت میں. وہ افغانوں نے جو پچھلے 2-3 مہینوں کے درمیان ان کے اندر ہیٹ تھی نا, وہ اب بڑی کم ہو گئی اور وہ فل سپورٹ کر رہے ہیں پاکستان کو اس وقت. اس کے ساتھ ساتھ پاکستان نے لاہور سے لے کے اسلام آباد تک اپنی ایئر سپیس مکمل طور پہ بند کر دی ہے. یہ 28 اپریل سے 30 اپریل تک مکمل طور پہ بند رہے گی. نہ یہاں پہ کوئی جہاز لینڈ کر سکے گا, نہ یہاں سے کوئی ٹیک آف کر سکے گا. تو تمام فلائٹس جو ہیں ان کو کنورٹ کر دیا گیا, ڈائیورٹ کر دیا گیا. تو وہ دوسرے ایئرپورٹس پہ اتریں گی, کراچی اتریں گی یا لاہور اتریں گی, لیکن لاہور سے آگے اسلام آباد کی طرف نہیں جا سکیں گی. اور اسی طرح کوئٹہ کی طرف جائیں گی یا پھر پشاور کی طرف جائیں گی. پشاور بھی میرا خیال ہے نہیں شاید جا سکیں گے, کیونکہ راستے کے اندر اسلام آباد کی ایئر سپیس پڑتی ہے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہماری جو فضائیہ ہے اس نے ایک ڈرل شروع کر دی ہے. اور اس ڈرل کو یہ آپ اس طرح کر لیں کہ اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیسیکلی ٹیکٹیکل وارفیئر ہے, ایئر وارفیئر ہے, اور اس کا نام فضائے بدر رکھا ہوا ہے. تو فضائے بدر کے نام سے ایک ٹیکٹیکل ایئر وارفیئر جو ہے وہ پاکستان نے اب اس وقت شروع کر دی ہے. اور ناردرن ایئر کمانڈ جو ہے وہ اس وقت ایکٹیو ہے, اور ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو طیاروں کی آوازیں بھی آنا شروع ہو جائیں گی. تو رات کے وقت بھی ہوگا اور دن کے وقت بھی یہ وہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکیں گے کہ پاکستان کے سارے طیارے جو ہیں وہ اس ڈرل میں شریک ہوں گے, جس میں J-10C بھی ہیں, F-16 بھی ہوں گے اس میں, JF-17 تھنڈر بھی ہوگا اس کے اندر, HQ-9 بھی ہوگا اس کے اندر. پھر اس کے بعد کچھ اور ہیں جو ان کے نام مجھے نہیں سمجھ آ رہے, اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جیمرز بھی ایکٹیو ہوں گے. اور جیمرز جو ہیں یہ ایئر کے اندر بھی جیمرز ہیں, اور پھر اس کے بعد جو گراؤنڈ کے اوپر جیمرز ہیں وہ بھی اب ایکٹیو ہوں گے. یہ فل ڈرل ہے, یہ فل ڈرل ہے مکمل طور پہ جیسے. اور یہ اس ٹائپ کی ڈرل ہے کہ اگر آپ کو یاد ہو تو 2019 میں جب 27 فروری کو پاکستان نے جواب دیا تھا, تو اس سے پہلے بھی اسی طرح ایئر سپیس بند کی تھی لاہور سے لے کے اسلام آباد, اور ہمارے طیاروں نے ڈرل کی تھی. اور اس کے بعد پھر امبی نندن والا واقعہ ہوا تھا. تو مجھے لگتا ہے کہ آج کی رات اور کل کا دن جو بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی لیے ایک پریس کانفرنس بھی رکھی گئی آج, ایک بڑی پریس کانفرنس ہے, اور اس کے اندر پاکستان اپنی اسٹریٹجی بیان کرے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ جو پریس کانفرنس ہے یہ موفا کے اندر ہو رہی ہے, منسٹری آف فارن افیئرس کے اندر ہو رہی ہے. اور وہاں پہ نام تو میں سردست نہیں بتا سکتا کہ کون کون لوگ ہوں گے اس کے اندر, لیکن یہ آپ سمجھے کہ ایک اسٹریٹجی ہے پاکستان کی جو پوری دنیا کے سامنے رکھیں گے, اور انڈیا کو ایک میسج دیں گے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ, اور اس میں ان کو بتائیں گے کہ اگر آپ نے یہ حرکت کی تو پاکستان کس طرح اس کا جواب دے گا. تو ہم اپنی پوری اسٹریٹجی پوری دنیا کے سامنے رکھ لیں گے. اچھا, یہ جو صورتحال ہے نا جو اس وقت مشقیں چل رہی ہیں, صرف پاکستان کے اندر نہیں چل رہی, انڈین ایئر فورس نے بھی اپنی مشقیں شروع کر دی ہیں, اور ان کے بھی جو جہاز ہے نا SU-30 جو رشین جہاز ہے وہ بھی اس وقت موبلائز کر رہا ہے. اور پھر رافیل جو انہوں نے فرانس سے لیے تھے, ان کے ساتھ وہ فل فلج اس وقت وہ لوگ بھی ڈرل کر رہے ہیں. اور ان کا جو ڈرل ہے اس کا مقصد بھی یہ ہے کہ پاکستان کو بتایا جائے کہ ہم بڑے ایکٹیو ہیں, لیکن اس کے جواب میں جو پاکستان نے بتانا شروع کیا ہوا ہے یا بتائے گا, تو اس کے اندر پاکستان ایک کلیئر میسج دے گا
انڈیا کو بھی اور پاکستان کو بھی کہ جناب آپ بالکل آپ کو زیادہ چوڑا ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم آپ سے فٹ کر لیں گے. جو صاحب میں یہاں آپ کو روکتا ہوں، میں ایک چیز بتاتا ہوں. پاکستان کا JF-17 تھنڈر لیٹسٹ جو ہے وہ اس کے اندر شامل ہے جو پاکستان نے خود بنایا ہے. انڈیا نے ایک بنایا تھا تیجس. ہاں جی، وہ جو تیجس جہاز تھا نا وہ اس ایکسرسائز میں شامل کیوں نہیں ہے؟ وہ کیا ہوا؟ وہ بس آپ کو اندازہ ہے کہ گجرانوالے کے جہاز اس سے زیادہ بہتر ہوتے ہیں. پاکستان کے اندر ایک جہاز فیکٹری بھی ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. یہ تھوڑا سا مذاق ہی ہے ویسے، جو پلوں کے نیچے بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی ہم جہاز کہتے ہیں، لیکن یہ بھی بڑے کاریگر ہوتے ہیں. یہ اس زمانے میں جب جنگ ہو جاتی ہے تو یہ جہاز بھی بڑے کام آتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو انڈیا ڈرل کر رہا ہے اس کو ایگرمن کہتے ہیں. ایگرمن میرا خیال ہے اکرمن ہے. اکرمن ہندی کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے شاید جنگ. ہاں جی، کوئی حملے شملے کو ٹائپ یوز کرتے ہیں. جی اکرمن اپنی طرف سے کر رہے ہیں. لیکن یہ لارج سکیل ملٹری ڈرل ہے ان کی، یہ ذہن میں رکھنا کہ بڑی ان کی ڈرل ہے. لیکن پاکستان نے اس کا جواب جو ہے اس سے پہلے ہی دینا شروع کر دیا. یا تو یہ آئیڈیا پاکستان کو ان سے آیا ہے یا ان کو پاکستان سے آیا ہے کہ انہوں نے ایئر سپیس بند کر کے جو شروع کر دیا کام، تو ہمیں بھی کرنا چاہیے. تو انہوں نے بھی اپنے ایئر فورس کو ایکٹیو کر دیا. ہو سکتا ہے ارناب نے مشورہ دیا ہو کہ اب کر لو. اچھا پروفیسر ارناب. جو صاحب ایک اور بڑی امپورٹنٹ سٹوری ہے یہاں پہ. ایک تو یہ ہے کہ یہ خبر آئی ہے ذرائع سے چل رہی ہے جی کہ پاکستان نے اپنے اہداف جو ہیں ان کا تعین کر لیا. دوسری سائڈ پہ جو پاکستان کے وزیر دفاع ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری سالمیت کو اگر خطرہ ہوگا تو ہم اپنے نیوکس بھی یوز کر سکتے ہیں. ایک تو مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان کے، ہم یہ نہیں کہیں گے کون سے اہداف ہیں، ہم نہیں اپنی طرف سے کوئی اندازہ لگاتے، لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر انڈیا کی طرف سے کوئی حرکت ہوتی ہے تو پاکستان کتنے منٹس میں واپس جا کے اہداف کو اٹیک کر سکتا ہے؟ اور دوسرا، کیا نیوکس واقعی یوز ہو سکتے ہیں جنگ میں؟ اچھا، اس میں دو مثالیں میں آپ کو دوں گا، پھر اس سے آپ اندازہ کریں. ایک تو یہ ذہن میں رکھیں کہ پاکستان اور انڈیا بڑے قریب ہیں ہمسائے ایک دوسرے کے. تو یہاں سے جو میزائل یہاں سے ادھر فائر کیے جاتے ہیں، ادھر سے ادھر فائر کیے جائیں گے، تو جو ڈسٹینس ہے وہ صرف 7 منٹ کا ہے. رشیا اور امریکہ کے ساتھ جو ڈسٹینس تھا وہ 26 منٹ کا تھا. تو پاکستان اور انڈیا کا ڈسٹینس بہت کم ہے. یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر چلائیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم ہو کہ اس کو روک سکیں، یا وہ چلائیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم ہو کہ ہم اس کو روک سکیں. 7 منٹس کے اندر جو ہے روکنا امپاسبل ہے. تو ایک تو یہ ذہن میں رکھیں آپ. اب 2 واقعات یہ ہیں کہ جنرل ضیاء الحق جب راجیو گاندھی کے ساتھ ملے تھے وہاں پہ ایک ان کی مشقیں شروع ہو کی تھی انڈیا کے اندر، اور اس وقت پھر جنرل ضیاء الحق کرکٹ کا میچ دیکھنے کے چکر میں یہاں سے اچانک انڈیا چلے گئے تھے بغیر بتائے ہوئے. اور جب لینڈ کیے تھے پھر راجیو گاندھی جو تھے وہ بھی ان سے ملنے آئے. ظاہر ایک ہیڈ آف اسٹیٹ ہیں دونوں، تو انہوں نے آنا ہی تھا. اور وہاں پہ پھر جنرل ضیاء الحق کو انہیں تھوڑا چلا کے دور لے گئے، اور دور لے جا کے انہوں نے ایک بڑا زبردست قسم کا میسج دیا راجیو گاندھی کو. میسج انہوں نے یہ دیا کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ ہندو ہیں، ہم مسلمان ہیں. ویسے یہ ہندوؤں والی جو فلاسفی ہے نا، میں تھوڑا سا اس پہ ریزرویشن ہے کیونکہ پاکستان کے اندر بھی ہندو ہیں، ہمیں انڈینس کہنا چاہیے. لیکن جنرل ضیاء الحق کے جو الفاظ انڈین سے بھی زیادہ RSS مینٹیلٹی کیا اس کو ہم نا جنرل ضیاء الحق کے الفاظ جو ان کو دہرا رہے ہیں. انہوں نے کہا دیکھا ہم مسلمان ہیں، مسلمان پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. آپ اگر ایٹم بم کے ذریعے پاکستان کو نشانہ بھی بناتے ہیں، ہم اگر سارے بھی فنا ہو جاتے ہیں، تب بھی اسلام اور مسلمان پوری دنیا میں قائم رہیں گے اور کوئی نہ کوئی آپ سے آ کے بدلہ لے لے گا. لیکن اگر ہم نے یہ حرکت کی تو ہندو جو ہیں وہ مکمل طور پہ ختم ہو جائیں گے. کیونکہ دنیا میں ایک ہی ملک ہے. ایک ہی ملک ہے. تو آپ نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے قائم رہنا ہے یا نہیں رہنا، کیونکہ ہمارے پاس سیکنڈ آپشن کوئی نہیں ہوگا. تو بقول لوگوں کے کہ اس کے بعد راجیو گاندھی جو ان کو پسینہ آ گیا اور وہ جلدی وہاں سے نکلا، اور نکلنے کے بعد فوری طور پہ اس نے اپنی مشقیں روک دی تھی، کیونکہ اس سے ان کو اندازہ ہوا کہ یہ پاکستان جو ہے نا اس معاملے میں بڑا پاگل ہے. ایک میڈ مین تھیوری جو ہوتی ہے نا کہ یہ پاگل ہے، اور ہم نے اسٹیبلش کیا ہوا ہے کہ ہم بڑے پاگل ہیں، اور اگر آپ نے ہمیں زیادہ چھیڑا تو پھر ہم نہ اپنا کچھ رہنے دیں گے نہ آپ کا کچھ چھوڑیں گے. بالکل. دوسرا یہ ہے کہ ایک یہ جو جناب باجوہ صاحب تھے نا، یہ بھی جس طرح سارے پاکستانی مختلف سولجرز اور آفیسرز ہیں وہ UN کی ڈیوٹیز پہ جاتے ہیں، تو یہ UN کی ڈیوٹی پہ افریقہ کے ایک ملک تھا وہاں پہ گئے ہوئے تھے. تو وہاں پہ ایک صاحب تھے میجر جنرل جو ان کے باس تھے اس وقت، اور وہ میجر جنرل جو تھے وہ انڈین تھے اور بعد میں وہ آرمی چیف بنے تھے. تو ان کے ساتھ ان کی گفتگو چلتی رہتی تھی. تو ایک مرتبہ میجر جنرل صاحب نے جو بعد میں لیفٹیننٹ جنرل بنے، پھر وہ مکمل جنرل بنے اور آرمی چیف بنے، انہوں نے ان سے پوچھا کہ یہ بتائیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی جنگ ہو جاتی ہے تو کیا سینیریوز ہوں گے اس میں. تو جنرل باجوہ صاحب نے کہا کہ سر اس کے 3 ہی سینیریو ہیں. ایک سینیریو تو یہ ہے کہ ہم ختم ہو جائیں، دوسرا سینیریو یہ ہے کہ آپ ختم ہو جائیں، اور تیسرا سینیریو یہ ہے کہ اس جنگ کو روک دیا جائے، کو اندر روک دیا جائے. تو اس پہ انہوں نے اس جنرل نے کہا کہ کیا انڈیا کے جیتنے کے چانسز نہیں ہیں، کیونکہ جیتو والا تو آپ نے بات کی نہیں. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ جیت والی بات نہیں ہے.
جتنے ہم آپ کو نہیں دیں گے. انہوں نے کہا جی اس کی وجہ ہے کہ اس نے کہا دیکھیں ہم غریب لوگ ہیں, ہماری اکانومی آپ کے مقابلے میں کمزور ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کا ملک بڑا ہے, ہمارا ملک چھوٹا ہے. تو جو چھوٹا ملک ہوتا ہے اس کے پاس جو ویپن بھی ہوتا ہے وہ پھر استعمال کرتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے اوپر حملہ کریں گے, جنگ امپوز کریں گے تو ہم نے جو اپنے نیوکس رکھے ہوئے ہیں ہم ان کو پالش کر کے سائڈ پہ رکھ دیں گے اور مار کھاتے رہیں. تو پاکستان کے پاس یہ آپشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی آپ نے چھیڑا نا ہم نے اس کو استعمال کر دینا, تو اس کے بعد انڈیا بچے گا کوئی نہیں. ہو سکتا ہے ہم بھی رہنا بچے اس کے بعد, لیکن یہ جیت نہیں ہے کہ آپ جیت جائیں گے. جیتنے کا چانس ہم آپ کو نہیں دیں گے, پھر ختم ہو جائے گا. تو یہ پاکستان جو ہے نا, یہ ذہن میں رکھو کہ یہ پاکستان کی بقا کا سوال ہے. دیکھو نا, اگر آپ ایک انڈیا آ کے یہاں پہ بم مار رہا ہے, لوگوں کو قتل کر رہا ہے, فوج اس کے اندر آ گئی ہوئی ہے, تو ہم نے یہ جو اپنے نیوکس ہیں کیا چاٹنے ان کو, یا ان کو ہار پہنانا ہے, یا ان کی قبر بنانی ہے, یا اس کے اوپر ہم نے کوئی تاج محل کھڑا کرنا ہے, ہم کیا کریں؟ ہمارے پاس تو وہ سیکنڈ آپشن نہیں نا جی. تو یہ جو بار بار فوج کی طرف سے کہا جا رہا ہے, دفاعی تجزیہ کاروں کی طرف سے کہا جا رہا ہے, اب وزیر دفاع کی طرف سے کہا جا رہا ہے, تو یہ ریالٹی ہے, اور اس ریالٹی کو انڈیا بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے. اس لیے جب خطرہ ہوا تو پھر کچھ نہیں, اور اس لیے جب بھی اس قسم کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو انڈیا میں سے آوازیں اٹھتی ہیں جو سمجھدار آوازیں, وہ کہتے ہیں بھائی ان کو نہ چھیڑو, یہ بڑے ڈفرینٹ لوگ ہیں, تو بہتر یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ معاملہ سیٹل کریں. بلکہ میں ایک بڑا آئیڈیلسٹ ہوں, تو میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے بیسٹ جو طریقہ ہے نا وہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے, سرحدیں کھلنی چاہیے, تجارت بہتر ہونی چاہیے. بلکہ انڈیا کو زیادہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اپنا ڈیفنس پاکستان کے حوالے کر دے اور ہماری اکانومی اپنے پاس لے جائے, کیونکہ اکانومی میں وہ بڑے بہتر ہیں, ڈیفنس میں ہم بڑے بہتر. دیکھیں چھوٹا سا ملک ہے, اور ہم نے اپنی فوج بھی کبھی افغانستان نہیں بھیجی, وہ رشیا کو سوویت یونین کی مت مار کے رکھ دی تھی. چوہے صاحب یہ تو نیت پہ ہے نا, جو ملک ہمیں ذہنی طور پہ تسلیم ہی نہیں کرتا, ہم سے نفرت کرتا ہے, یہ RSS مینٹالٹی کے لوگ اسپیشلی جو اس وقت قابض ہیں, جو اس وقت گورنمنٹ میں ہیں, جن لوگوں نے زہر بھر دیا ہے اپنے پورے ملک کے اندر, جب تک وہ پاکستان کو دل سے تسلیم نہیں کریں گے تب تک امن ہو ہی نہیں سکتا. تسلیم نہ کریں, چائنا کو بھی تو کر رہے ہیں نا وہ تسلیم, وہ تو مجبوری ہے نا. تو اسی مجبوری میں پاکستان کو مان لیں زیادہ بہتر ہے, کیونکہ پاکستان جو ہے مثلا فرض کریں وہ کہتے ہیں نہیں ہم پانی بند کر دیں, وہ بھائی پاکستان کا آپ کو اندازہ نہیں ہے یہ کیا کیا بند کرے گا آپ کو پتہ نہیں, کیونکہ اس کی وجہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے. چوہے صاحب یہ بتانا بھی نہیں کیا کہ بند کرے یہ ہماری یار پھر وہ گوسوامی لگتے مجھے, ارنب گوسوامی. لیکن قسم میں ان کا کلپ دیکھ رہا تھا, ایسا لگتا ہے ابھی گالی دے دے, وہ جوش میں ایسے اس کے منہ پہ گالی آتی ہے رک جاتی ہے. تو مجھے بعض اوقات آپ کے اندر نا ارنب کم سوامی. اچھا دوسرا یہ ہے کہ یہ ذہن میں رکھیں کہ اب جب ہماری بقا کا ایشو ہوگا نا پھر ہم نے کچھ نہیں دیکھنا. ایسا نہیں ہے کہ پانی بند کر کے انڈیا آرام سے زندگی گزارے گا, پھر نہیں چھوڑیں گے یہ. چلیں ٹھیک ہے, بہتر یہ ہے کہ معاملہ سیٹل کرنے چاہیے. آپ چلتے ہیں اپنے اگلی سٹوری کی طرف. میسج تو آپ نے کلیئر لیجیے پاکستان کی طرف سے سونی لیا ہے, اور ہمارا اسٹیٹ میسج یہ ہے بھائی کہ آپ کہتے ہو نا کہ آپ کی اکانومی کمزور ہے جی, آپ لمبی جنگ نہیں لڑ سکتے, تو بھائی سادہ سا جواب ہے ہمارا بھی, ہم لمبی جنگ لڑیں گے کیوں, لڑنا کیوں ہے, ٹھیک ہے, اس کا جواب آپ کو پتا ہے کہ ہم کیا کہنا چاہتے ہیں. اور جو ہے نا انڈینس وہ ہو سکتا ہے سال جنگ لڑ سکتے ہیں, ان کی اکانومی تگڑی ہے, اور ہمارے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہم 20-22 دن سے زیادہ جنگ سسٹین نہیں کر سکتے. وہ بھائی 20-22 دن کس نے جانا ہے 20-22 دن پاکستان میں, ہو سکتا ہے اس کے درمیان ہی بہت کچھ ایسا ہو جائے کہ آپ کی اکانومی نہ بچے. چلیں اب چلتے ہیں جی اگلی سٹوری کی طرف. نیکسٹ سٹوری جی ہماری بہت امپورٹنٹ ہے. ایران ایک ایسا ملک ہے جسے یوز کرتا رہا انڈیا پاکستان کے خلاف, یا کوشش کرتا رہا یوز کرنے کی, اور الزامات بھی ایسے لگتے رہے کہ جیسے ایران جو ہے نا وہ تھوڑا سا انڈیا کے لیے سمپیتائز ہو جاتا ہے. کچھ بندرگاہیں بھی ان کے پاس ہیں, انڈیا کے پاس ہیں ایران کی, لیکن اب وہی انڈیا پنگے لینا شروع ہو گیا ہے ایران کے ساتھ, اور اب انہیں اندازہ ہوا ہے کہ یہ تو مسلمان ہیں, یہ تو سب جب بھی کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ اکٹھے ہو جاتے ہیں. یہ پوری سٹوری کیا ہے, یہ پوری سٹوری بتائیں گے آپ کو ابھی کے اس ٹاپک میں. اچھا دیکھیں, وہ ایک تھا نا ارتھ شاستر, ایک کتاب تھی انڈیا میں, اور جو فلسفی ہے انڈیا کی وہ بیسیکلی ارتھ شاستر سے بنی ہوئی ہے. چانکیا ایک بندے کا نام تھا جس کو چنکیا بھی کہتے ہیں, اور اس نے کوئی قبل مسیح میں ایک کتاب لکھی تھی کہ بادشاہوں کو کیا بیہیو کرنا چاہیے. اس کے اندر ایک فقرہ تھا, اس نے کہا کہ دشمن کا دشمن جو ہے نا وہ آپ کا دوست ہوتا ہے. ایک تو اس کا یہ تھا. دوسرا اس نے کہا کہ دشمن کا جو ہمسایہ ہے نا وہ بھی آپ کا دوست ہوتا ہے. اچھا ٹھیک ہے, تو وہ یہ دو لائنیں ایسی ہیں جس سے پوری فلسفی جو سفارت کاری نے انڈیا کی وہ بنی ہوئی, کیونکہ جو نہرو تھے وہ چانکیا کے بہت زیادہ فین تھے, اور انہوں نے ارتھ شاستر بہت پڑھی ہوئی تھی. اس لیے جو وہاں پہ ڈپلومیٹک انکلیو ہے نا دلی کے اندر, اس کا نام چانکیا ایوینیو ہے.
اوکے کیونکہ وہ نہرو نے رکھا تھا. اب پاکستان جو ہے نا اس کے جو ہمسائے ہیں جو ہمارے جو دشمن ہیں اس کو ہمیشہ انڈیا نے اپنا دوست سمجھا. افغانستان کو اپنا دوست سمجھا کیونکہ افغانستان یہ وہ ملک ہے جس نے پاکستان کو تسلیم ہی نہیں کیا تھا UN کے اندر بہت طویل عرصے سے. اور ایران جو ہے نا اس کے ساتھ بھی ہماری کو کھٹ پٹ چلتی رہتی ہے, اور اس وجہ سے ہمیشہ انڈیا نے ایران کے اندر انویسٹمنٹ کی اور افغانستان کے اندر انویسٹمنٹ کی, تاکہ جو ہمسائے کا ہمسایہ ہے وہ دوست ہوتا ہے نا, اس نے سمجھا. تو یہ ہمیشہ ان کو اپنے اسٹریٹجک ایسٹ سمجھتے ہیں, اور وہی یہی ان کی مار ہے, یہی ان کی بیوقوفی ہے کہ مسلمان جو ہوتے ہیں نا ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں کہ جب ان کو تکلیف ہوتی ہے تو دوسرا ہاتھ ڈیفینیٹلی ان کی طرف آتا ہے. اور یہ وقت نے ثابت کیا ہے کہ یہ جو ہمارا علاقہ ہے نا اس وقت جہاں پہ پاکستان بنا ہوا ہے, تو جو بھی سینٹرل ایشیا سے وارئر آتے تھے مسلمان واریئرز, وہ ہمیشہ اس علاقے سے گزر کے آگے جاتے تھے. انہوں نے ان کو ہمیشہ اپنا دوست سمجھا ہے, اور اس علاقے کے لوگوں نے بھی ان کو ہمیشہ دوست سمجھا ہے. تو یہ غلط فہمی تھی ان کی کہ کبھی ایران جو ہے نا وہ انڈیا کو سپورٹ کرے گا یا افغانستان ان کو سپورٹ کرے گا. تو اب جب ایران نے پاکستان کی فیور کرنی شروع کر دیا تو وہاں پہ جو سو کالڈ قسم کے انٹلیکچوئل ہیں ان کے جو میجر آرین ہے نا, میجر گورو آرین, تو انہوں نے وہ ایران کے ساتھ ٹھیک ٹھاک قسم کا وہ انٹلیکچوئل نہیں چل سکتا, وہ مینٹل ہے. ٹھیک ہے نا, یہ معذرت کرو اسے انٹلیکچوئل مت بول رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے, تو وہ انہوں نے ایران کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی, وہ میں دیکھی یار, اس کے میری ہنسی اس میں بھی نکل آئے گی. یار آپ پہلے پاکستان سے نبڑ لو, ایران کو چھیڑ رہے ہو, جس نے پوری دنیا کے ساتھ پنگا لیا ہوا ایران نے. وہ اسرائیل کے ساتھ لڑ رہا ہے, اس نے حوثی بھیجے ہوئے ہیں وہاں پہ, اور اس کے بعد حماس بنائی ہوئی ہے, ان کو سپورٹ کر کے اس نے مت مار دی ہوئی ہے. دوسرا وہ دیکھیں کہ اتنا عرصہ وہ فائنینشیل ڈپریشن کے اندر ہے, اس کے اوپر پابندیاں لگی ہوئی, لیکن اس کے باوجود سروائیو کر رہا ہے. تو آپ ہمارے ساتھ نہیں نپٹ پا رہے, اس کے ساتھ کیسے نپٹیں؟ پھر یہ افغانوں کو کچھ نہ کچھ کر دیتے ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں کہ افغان بڑے خطرناک ہیں. یہ ابدالی وغیرہ وہیں سے آئے ہوئے ہیں سارے محمود غزنوی ابدالی, اور انہوں نے جا کے انڈیا کے اندر حکومتیں کی ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو یہ جی میجر گورو آریہ صاحب نے ایک پنگا لیا, یہ اس کے اوپر ہم نے پورا ٹاپک بنایا کہ ان کے سید عباس عراقچی صاحب جو ان کے فارن منسٹر ہیں, انہوں نے ایک نظم لکھی جو پاکستان کے حق میں اور مسلمانوں کے حق میں تھی. بڑی تکلیف ہو گئی. سادی شرازی کی نظم ہے, انہوں نے شیر کوٹ کیا, اس کو انہوں نے لگے. بہرحال اس کے بعد امریکہ نے بھارت کا ساتھ نہیں دیا, جو ان کا خیال یہ تھا کہ امریکہ فوری طور پہ سامنے آئے گا, لیکن امریکہ نیوٹرل رہا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ اب چائنا جو ہے وہ کہہ رہا ہے پاکستان کو بھی اور انڈیا کو کہ دونوں جو ہے نا اپنے آپ کو تھوڑا سا سلو کریں, اپنے ہارس کو ہولڈ کریں. وہ کہہ رہا ہے, لیکن چائنا فل سپورٹ بھی پاکستان کو دے رہا ہے. ترکیہ جو ہے نا وہ بھی درمیان میں آیا ہے, طیب اردگان بھی ہے, انہوں نے پاکستان اور انڈیا کو سمجھانا شروع کیا ہے. لیکن ساتھ ہی جو ڈرونز ہیں ہمارے پاس, وہ ترکی کے ڈرونز ہیں, وہ ساری ٹیکنالوجی وہ ہے, تو ٹیکنیکلی وہ ہماری مدد کر رہے ہیں. سفارتکاری میں وہ دونوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. قطر بھی اب انوالو ہوا ہے, اور قطر جو ہے وہ بھی انڈیا اور پاکستان کو سمجھانے کی کوشش کرے گا. لیکن یہ سارے کے سارے ہمارے دوست ہیں, انڈیا کو یہ چیز یاد رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال ہم نے ڈیٹیل سے آج کے سارے ٹاپک ڈسکس کر لیے. جو لاسٹ ٹاپک ہم نے آپ کو بتایا وہ بڑا سمپل سا ہے جی, کہ جو چائنا ہے وہ یہ ضرور کہتا ہے جنگ نہ کرو, لیکن جب ضرورت پڑے گی تو وہ پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے. ان کی طرف سے کلیئر میسج آ چکا ہے. دوسری سائڈ سے جی آپ کے آتا ہے جی ترکی, اب یا ترکیہ جسے ہم کہتے ہیں. تو ترکیہ ایک سائڈ پہ یہ ضرور کہہ رہا ہے کہ جنگ نہ کرو, کیونکہ جنگ کے حق میں تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا. لیکن دوسری سائڈ پہ روز ہمیں خبریں نظر آتی ہیں, روز ہمیں ویڈیوز نظر آتی ہیں کہ ٹرکش پلین لینڈ کر رہے ہیں پاکستان میں, اور کہا یہی جاتا ہے کہ بہت کچھ لے کے آ رہے ہیں جو پاکستان کے لیے ملٹریلی بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے. اور اس کے بعد آخر میں ایران کے ساتھ تو پنگا آپ نے لے ہی لیا, اور امریکہ نے آپ کو تنہا چھوڑ دیا. اس کے لیے ہم آپ کے ساتھ افسوس کرتے ہیں. تو لائک شیئر سبسکرائب کرنا آپ نے بالکل نہیں بھولنا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.